पिछले लेक्चर में हमने अमर और नहीं के सीगे पढ़ते हुए ये बात पढ़ी थी कि अमर का सीगा जब वो अमर के माना में खबर के साथ आएगा तो जो है उसको जो है उससे मुराद ये लिया जाएगा कि ये वो काम करना जो है वो लाजिम है, वो उसमें वजूब पाया जाएगा। जिस तरह के वकुलू वशरबू और इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजल मुसम्मा फक्तुबू। और इसी तरह नहीं के बारे में हमने ये पढ़ा था कि नहीं के सीगे को या नहीं के माना में खबर के सीगा सीगा को तहरीम से इस सूरत में फेरा जा सकता है जब उसके साथ कोई ऐसा करीना पाया जाए जो बताए कि यहाँ हुक्म कराहत का है। जैसे इस आयत में ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम। तो जो नहीं का सीगा होगा उससे लाजमी तौर पे रुकना ही मुराद होगा। जब नहीं का सीगा जब मिसाल के तौर पे ला तसअलू ये नहीं का सीगा है, तो जब इस तरह का सीगा आएगा, नहीं का सीगा आएगा, तो उससे रुकना ही मुराद होगा, लाजमी तौर पे रुकना ही मुराद होगा। हाँ, उस वक्त लाजमी तौर पे रुकना मुराद नहीं होगा जब कोई करीना पाया जाए जो ये बता दे कि जो ये आयत है ये लाजमी रुकने के माना में नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसा करीना आ जाए जिससे पता चल जाए कि नहीं, यहाँ पे जो है जो नहीं का सीगा है ये नहीं के माना में नहीं है बल्कि कराहत के माना में है। कोई ऐसा करीना अगर पाया जाएगा तो इस सूरत में हम ये बात कहेंगे कि जो है ये इसके माना को फेरा जा सकता है। अगर कोई करीना नहीं पाया जाएगा, अगर कोई करीना मौजूद नहीं होगा, तो इस सूरत में हम उससे मुराद वजूब ही लेंगे कि इससे रुकना लाजमी है। मिसाल के तौर पे ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम। ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो कि अगर उन्हें जाहिर किया जाए तो वो तुम्हें रंजीदा करे। यहाँ पे नहीं के सीगा के साथ कहा यह गया है कि तुमने सवालात ज्यादा नहीं करने। और जाहिर है कि अगर उन सवालात के तुम्हें जवाब मिल जाएं तो वो तुम्हें रंजीदा कर देंगे। तो अब यहाँ पे नहीं का सीगा है, लेकिन ये वजूब के लिए नहीं है, लाजमी नहीं है कि ज्यादा सवालात एक बंदा ना करे। कराहत है, मकरूह है। और यानी इसका करीना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग सवालात करते थे, सवालात करते थे। तो इस वजह से जो ला तसअलू है इसको हम जो है अ, लाजमी रुकने के माना में नहीं लेंगे। कोई करीना ऐसा मिल गया है हमें, अगर वो करीना ना होता तो लाजमी रुकना के माना में होता। अच्छा, सबसे वाज़ेह करीना जिससे पता चलता है कि अमर की सीगा के साथ आने वाला हुक्म जवाज के लिए है, वो ये है कि वो उस वक्त आए जब उससे पहले उसकी ममानियत रही हो। जैसे इदा हलल तुम फस्तादु, यानी जो अमर का सीगा आ रहा है ना, उससे मुराद है उससे मुराद जवाज है, महज जवाज, जायज एक काम का, एक बात का जायज होना। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसका जो है ना एक बेहतरीन करीना ये है, सबसे वाज़ेह करीना ये है कि अमर के सिया के साथ आने वाला हुक्म वो उस वक्त आए जब उससे पहले उसकी ममानियत रही हो। अगर किसी काम की ममानियत रही हो, किसी काम को पहले रोक दिया गया हो और बाद में उसके बारे में हुक्म दिया गया हो, बाद में हुक्म दिया गया हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हुक्म है ये महज जवाज के लिए है। इसको करना जरूरी या लाजिम या फर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे वह इज़ा हलल तुम फस्तादु, जब तुम हलाल हो जाओ, हालते एहराम से निकल आओ, अब तुम शिकार कर सकते हो। और पहले क्या था शिकार के बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि तुमने शिकार हालते एहराम में शिकार नहीं करना, शिकार नहीं करना रोक दिया था। और बाद में जो है कहा, हुक्म दिया कि अब तुम शिकार करो। तो क्या अब शिकार करना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पे अमर है, फस्तादू, तुम शिकार करो। तो क्या शिकार करना लाजिम होगा, बताएगा कोई आप में से? सर, शिकार करना लाजमी नहीं होगा क्योंकि इसमें
یہ ہے کہ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ جب آپ حالت احرام پہ ہو تو آپ شکار نہیں کر سکتے، ہاں، لیکن جب نکل جاؤ گے تو کر سکتے ہو. تو مطلب یہ ایک طرح سے وہ ہے کہ آ، آپ اس قید سے آزاد ہو گئے ہیں جو آپ کو وہ کرنے پرمیزیبل ہے، سے روک رہی پرمیزیبل ہے، آپ اجازت ہے کر پرمیسیبل. سکتے. جی پرمیسیبل ہے. صحیح ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دراصل اس حالت پر واپس آ جاتا ہے جس پر وہ نہیں سے پہلے تھا، یعنی جواز کی طرف اگر وہ جائز تھا. یعنی اگر وہ اذا حللتم فاصطادوا اللہ تعالیٰ نے کہا نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ امر کا صیغہ استعمال کیا، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اسی حکم پہ واپس لانا تھا، تو اس لیے جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے. اگر وہ جائز ہو تو وہ جائز ہو جاتا ہے، اگر وہ واجب ہو تو وہ واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ مستحب تھا، محض مستحب تھا، تو اس امر کے سیغے کے ساتھ وہ والا حکم دوبارہ مستحب ہو جاتا ہے. ان حضرات کے بقول حرمت والے مہینوں کے ختم ہو جانے کے بعد مشرکوں سے جنگ کرنا واجب ہے، کیونکہ اصل میں وہ واجب تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں اس سے منع کر دیا تھا، اور جب یہ مہینے گزر گئے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا. ان کی یہ بات پہلی بات سے زیادہ موزوں نظر آتی ہے. اس سلسلے کی ایک بحث یہ ہے کہ اگر شریعت میں کسی کام کا حکم دیا جائے تو آیا اسے فوری طور پر انجام دینا ضروری ہے، یا جب تک اس کے وقت میں گنجائش ہے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا جو کوئی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، کیا اس کو فوری طور پہ انجام دینا ضروری ہے، یا اس میں کوئی وسعت ہے؟ وسعت سے مراد یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہے ایک چیز میں، کیا جو ہے اس وسعت پہ عمل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ نماز جو ہے، سورج ڈھلے ہی اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ظہر کا، تو اور اس کا ایک وقت ہے کہ یہاں تک بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو کیا فوراً کرنا ضروری ہے یا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے تب تک؟ تو اس کے بارے میں مطلب مختلف آراء ہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ فوراً انجام دینا ضروری ہے، اور اس کا عذر کے بغیر مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اسے جلد سے جلد کرنا بہرحال بہتر ہے. مؤخر کرنے میں ممکن ہے انسان کو بعض ایسے حالات پیش آ جائیں جن میں وہ اسے انجام نہ دے پائے اور اسی حالت میں گناہ گار مر جائے. رہا وہ کام جسے شریعت نے منع کیا ہو، تو اس سے فوری طور پر باز آ جانا سب کے نزدیک ضروری ہے. جہاں تک حکم کی بات ہے تو اس کو میکسیمم کوشش کرنی چاہیے جلدی بندہ کر لے، لیکن جہاں پہ رکنے کی بات ہے تو وہ فوراً رکنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد پانچویں بحث اس قاعدے میں، چوتھے قاعدے میں، وہ ہے ناسخ و منسوخ کی بحث. تو ناسخ و منسوخ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ناسخ کیا پہلے، اور بعد میں جو ہے اس میں کوئی تبدیلی کر دی، یا اس کو جو ہے سرے سے ختم کر دیا، اور اس کے بدلے میں نیا حکم جاری کر دیا، نازل کر دیا. تو جو حکم منسوخ ہوتا ہے، جو ختم ہوتا ہے، جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں. اور وہ حکم جس سے پہلے والا حکم ختم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے پہلے والے حکم کو ختم کیا جاتا ہے، جو نیا حکم ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں. اصطلاح میں نسخ سے مراد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کسی شرعی حکم کے ذریعے پہلے کسی شرعی حکم کو اٹھا لیا جائے. ناسخ سے مراد بعد میں آنے والا حکم ہے، اور منسوخ سے مراد پہلا حکم ہے جو بعد میں اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور رسولوں، کتابوں اور قیامت سے متعلق عقائد میں نسخ نہیں ہوتا، نہ وہ اخلاقی آداب میں ہوتا ہے، اور نہ عبادات و معاملات سے متعلق بنیادی امور میں. اس لیے نسخ صرف عملی احکام میں ہوتا ہے، صرف عملی جو احکام ہے نا ان میں نسخ ہوتا ہے. یہ زیادہ واضح الفاظ میں ان دو احکام کے مابین جن میں تعارض پایا جائے، جن دو ایسے احکام ہیں جن کا آپس میں جو ہے کانٹرڈکشن ہے، تو وہاں پہ نسخ پایا جا سکتا ہے. اور دونوں کے درمیان کسی طرح تطبیق دینا ممکن نہ ہو، ان کو تطبیق دینا جب ممکن نہ ہو تو دونوں میں سے ایک میں نسخ پایا جائے گا، وہاں نسخ موجود ہوگا. یہ بھی ہے کہ نسخ کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے ہو سکتا تھا، بعد میں نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو ایک چیز منسوخ ہوتی ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز منسوخ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہمارے پاس تو کوئی سورس ہی نہیں ہے یہ پتہ کرنے کا کہ کون سی آیت اب جو ہے منسوخ ہو گئی ہے اور کون سی ناسخ ہے. تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ تھا.
اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے منقول کوئی حدیث ہو سکتی ہے، جیسے رسول اللہ کی یہ حدیث: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ پہلے حکم تھا منع کا، قبروں کی زیارت نہیں کرنی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ یا امت کا اجماع یہ اس بات کا علم کہ ناسخ کا زمانہ منسوخ کی بات کا ہے۔ ثابت ہونے میں ناسخ کے مرتبے کا منسوخ کے مرتبے سے بلند تر یا کم از کم اس کے مساوی ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے، اور قرآن میں وہ موجود بھی ہے۔ علماء کے درمیان اس بارے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ صرف اس کی مقدار کے کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں ہے۔ قرآن میں نسخ کا سرے سے انکار صرف ایک معتزلی عالم ابو مسلم اصفہانی نے کیا ہے۔ قرآن میں مطلب نسخ موجود ہے، یعنی ایسی آیات موجود ہیں جن کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی آگے کچھ تفصیل ہے کہ کچھ جو ہے نسخ وہ ہوتا ہے جس میں تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ ایک نسخ وہ ہوتا ہے جس میں تلاوت منسوخ ہوتی ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے، اور ایک نسخ وہ ہوتا ہے جس میں حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور تلاوت باقی رہتی ہے۔ تین طرح کا نسخ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آ، یعنی ایک ہوتی ہے نا تلاوت، ایک ہوتی ہے آیت، اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں کوئی بعض آیات میں حکم بھی ہے، تو پہلا سمجھ لیں کہ نسخ یہ ہے کہ جس میں آیت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ کوئی یعنی آیت تھی قرآن میں، پہلے آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھی منسوخ کر دیا اور اس کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ اس کی مثال اب میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے حکم باقی رہا لیکن آیت منسوخ ہو گئی، آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی رہا۔ مثال کے طور پہ ایک آیت تھی قرآن میں پہلے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، کہ جب شیخ اور شیخہ یعنی بوڑھے یا جو میرڈ لوگ ہیں اگر وہ زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کر دو۔ یہ آیت پہلے قرآن کا حصہ تھی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ جب اس آیت کو منسوخ کیا گیا تو آیت منسوخ ہوئی نہ کہ حکم منسوخ ہوا۔ حکم آج بھی باقی ہے۔ کون سا حکم باقی ہے؟ کہ جو میرڈ شخص ایسا کام کرے گا اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ نسخ ہوا لیکن نسخ صرف آیت کا ہوا، وہ حکم کا نہیں ہوا، حکم اسی طرح اپنے حال پہ باقی رہا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ آ، آیت جو ہے وہ موجود ہو لیکن حکم ختم ہو جائے، آیت موجود ہو لیکن حکم ختم ہو جائے، اور یہ وہ والی آیت ہے کہ جو قرآن کا حصہ ہے ابھی لیکن اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ وہ آیت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا غالباً سورہ نساء میں کہ اگر دو لوگ کرتے ہیں، ایڈلٹری کے مرتکب ہوتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کو قید رکھو، ان کو قید رکھو آ، یہاں تک کہ یہاں تک کہ موت ان کو آ جائے، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ تو یہ والی جو آیت ہے، یہ والی جو آیت ہے یہاں پہ اب کوئی بتا سکتا ہے کیا معاملہ ہوا؟ حکم منسوخ ہوا یا آیت منسوخ ہوئی؟ حکم منسوخ ہوا یا آیت؟ پھر سمجھ آ جس میں یہ ہے کہ ان دونوں کو قید کر کے تب سے رکھو جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان تو اب کو یہاں موت پہ نہ دے دے یا پھر ہاں ان تو کو حکم اور منسوخ راستہ ہو مل گیا جائے۔ بعد میں یا آیت منسوخ ہو گئی؟ منسوخ ہوگا۔ حکم منسوخ ہوا، آیت تو اب بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن کا حصہ ہے۔ یہ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے: واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔
کہ اگر بدکاری کریں دو لوگ تو ان پہ چار گواہ لیके आओ اور ان کو گھروں میں بند کر دو، گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ تو کیا اب یہ والی سزا باقی ہے زنا کی؟ نہیں سر، ابھی وہ اب یہ باقی سورۃ نہیں النور ہے، والی ہے۔ یہ والا حکم جو ہے ختم ہو گیا، یہ حکم اب نہیں ہے، لیکن آیت تو قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ تو نسخ جو ہے نا وہ اس طرح تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو حکم اور آیت دونوں منسوخ ہو جائیں، یا جو ہے ایسا ہے کہ حکم منسوخ ہو، آیت باقی رہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی، یا جو ہے آیت منسوخ ہو جائے اور حکم باقی رہے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ آیت تھی قرآن میں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہم البتہ، جب میرڈ لوگ زنا کریں تو ان کو مار دیا جائے۔ یہ آیت قرآن کا حصہ تھی پہلے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی باقی رہا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، البتہ علماء کے مابین دو چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے جی۔ جو تیسری کیٹیگری ہے اس کی ایک اور اگزامپل ہے یہ قرآن میں، سورۃ الانفال میں ہے کہ جب جنگ کرتے ہیں تو آ، جب جنگ ہو مسلمان اور کافروں کی تو 20 مسلمان جو ہیں وہ 200 کے اوپر ہاں پڑیں گے، ہاں لیکن اس جی، کے بعد فوراً اگلی آیت میں آتا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ وعلیم ان اس فیکم میں ضعف، پھر جی جی جی۔ تو اس میں پھر ایک یعنی پہلے ایک کے لیے 10 کافر کے برابر تھے، اور اس کے بعد ایک ایک کے لیے دو، مسلمان کے لیے 5 کافروں کا ہو گیا تھا۔ ہاں کتنے کافروں کا؟ 5، پانچ کا؟ نہیں آیت میں تو، پہلے 1:، آیت میں تو جو ہے نا ایک کے مقابلے میں پانچ کا تذکرہ تو نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ریشیو کی بات کر رہا ہوں میں، جو ریشیو بعد میں اس کی ریشو وہی کرتے ہیں بنے کہ گی، ریشو تو وہی بنے گی۔ پہلے 20 سے 200 تھا۔ دیکھیں جب 100 کے مقابلے میں 200 ہوں گی تو ریشو کیا بنے گی؟ ایک کے مقابلے میں دو بنے گی نا، نہ کہ پانچ بنے گی۔ جی ہاں جی، تو الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ 1000 ہوں گے 2000 پہ غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ریشو دو کی بنے گی، یعنی ایک کے مقابلے میں دو، پہلے ایک کے مقابلے میں 10 تھے۔ اچھا ٹھیک ہے ہاں تو یعنی یہ والی مثال بھی ہے کہ جس میں جو ہے وہ آیت باقی ہے، لیکن اس کا وہ پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ ایک اہم بحث یہ ہے کہ علماء کے مابین دو چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک سنت کا قرآن سے نسخ یعنی جو حدیث مبارکہ ہے، کیا وہ قرآن سے منسوخ ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن ہے، قرآن کیا اس کو سنت یا حدیث منسوخ کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں جمہور علماء کے نزدیک سنت کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے حدیث کو قرآن منسوخ کر سکتا ہے، اور وہ ہوا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ بیت الم... بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اور قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن بعد میں قرآن نے اسے اس آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو قبلہ تھا پہلے وہ بیت المقدس تھا، اور وہ قبلہ تھا اس کا پتہ ہمیں حدیث سے چلتا ہے، نہ کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ پہلے وہ قبلہ تھا یا نہیں تھا، حدیث سے پتہ چلا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں قرآن نے کہا، اس حکم کو منسوخ کر دیا، حدیث والے حکم کو، اور قرآن نے کہا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ سنت سے ثابت تھا، پھر جب قرآن میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو وہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ یہ تو جمہور کی رائے آ گئی، امام شافی کی رائے ان سے مختلف، وہ کہتے ہیں کہ سنت کا نسخ قرآن سے نہیں ہو سکتا،
قرآن سے سنت کا نسخ نہیں ہو سکتا. اور اس کی وہ نا لوجک یہ بتاتے ہیں اپنی کتاب الرسالہ میں. وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کے رسول کی سنت کو اللہ کے رسول کی کوئی سنت ہی منسوخ کر سکتی ہے. اور اگر کسی ایسے کام میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری کی تھی، یہ غور سے سنیے گا ذرا، اہم بات ہے. اللہ کے رسول نے کوئی سنت جاری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے کوئی نئی چیز لاتا جو اس کی سنت کے خلاف ہوتی، تو وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئی چیز کے بارے میں سنت جاری کر دیتے، تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ان کی پہلی سنت کو ناسخ کرنے والی سنت. پوائنٹ یہ ہے امام شافعی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت جاری کی، ٹھیک ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کریں کہ اب آپ نے وہ پہلی والی سنت کو چھوڑ دینا ہے اور اس سنت پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ لوگوں کو بتا دیتے اور اس سنت کو جاری کر دیتے. تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سنت کا نسخ ہونا تھا نا، تو وہ سنت کے ذریعے سے ہی ہونا چاہیے، نہ کہ قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے. اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کہنا جائز ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری کی اور پھر وہ قرآن کے ذریعے منسوخ ہوگی، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اور خود رسول اللہ سے اس سنت کو منسوخ کرنے والی سنت منقول نہ ہو، یعنی قرآن میں تو کوئی ایسی آیت آ گئی کہ فلاں سنت ہے وہ منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ پیچھے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کیا نام ہے عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے. تو یعنی وہ سنت کے طور پہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب قرآن میں رمضان کے روزوں کا آ گیا تو وہ جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا جو سنت سے ثابت تھا. تو امام شافی کہتے ہیں کہ صحیح طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، یا یہ ہونا چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عاشورہ کو روزہ سنت سمجھ کے رکھ رہے تھے، تو بعد میں سنت کے ذریعے سے ہی اس کی وضاحت کی جاتی، حدیث کے ذریعے وضاحت کی جاتی کہ نہیں اب وہ جو ہے سنت نہیں رہا، اب وہ نفل ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی سنت جاری کر دی تھی، روزے کی مثال کو سامنے رکھ لیں، اور وہ قرآن کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور خود رسول اللہ نے اس سنت کو منسوخ کرنے والی سنت منقول نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی نئی بات ثابت ہی نہ ہو کہ وہ جو ہے عاشورہ کا روزہ اب رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، کی بات پتہ ہی نہ چلے، اللہ کے رسول اس کے بارے میں کوئی بات بعد میں ارشاد ہی نہ فرمائیں، تو وہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن بیو کو اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا، جن مطلب جن تجارتوں کو اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ ان کو قرآن منسوخ کر سکتا ہے، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انہیں قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حرام ٹھہرایا ہو، جس میں یہ کہا گیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو جائز اور سود کو حرام ٹھہرا دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جن بیو کو حرام ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے، حرام ٹھہرا دیا، اب کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ جی قرآن میں آ گیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیو کو جائز کر دیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے، تو اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا فرمان کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ بیو یہ والی بیو حرام ہے، تو قرآن کی اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منسوخ ہو گیا ہے. تو اس طرح تو کوئی بھی بندہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو منسوخ کیا کہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے. وہ حرام بیو پہ عمل کرنا شروع کر دے اور وہ کہے کہ قرآن کی یہ والی آیت حل اللہ البیع، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیو کو حرام کیا ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں ساری. تو اس بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ سنت کا نسخ سنت سے ہی ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات جو ہے ثابت ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے. اگر قرآن سے سنت کا نسخ ہوگا تو پھر تو ہر بندہ کوئی آیت پکڑ کے کہے گا کہ اس سے وہ فلاں جو سنت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ سر ہم ایک اور آیت سے اس کو
پروف کر سکتے ہیں کہ جو سنت ہے اس کی اگر نسخ کرنی ہے تو وہ سنت سے ہی کرنی ہے، جیسے سورۃ الحشر جو ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تو اس کے کانٹیکٹ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ سنت میں ہمیں جو حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کہہ رہی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ جس سے روک رہے ہیں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ بے شک قرآن میں جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، جیسے آپ نے ابھی ربا والی اگزامپل دی، وہ الگ ہو۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے، ایک حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن جمہور کے کانٹیکٹ سے یہ بات صحیح نہیں ہے نا۔ میں مطلب دیکھیں، جمہور کا جو ہے نا اس پہ سٹانس وہ بالکل واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے، کلیئر ہے یہ بات۔ امام شافی یہ بات، یہ پوائنٹ ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے سنت کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیاد وہ یہ دیتے ہیں کہ سنت جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری کر دی، اب اگر اس کو منسوخ ہونا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی جگہ پہ وضاحت کرتے کہ جو ہے نا یہ سنت اب منسوخ ہو گئی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اگر ہم اس کا نسخ مانیں گے نا تو اس سے مسئلے مسائل اس طرح پیدا ہوں گے کہ کوئی بھی بندہ ایک جنرل آیت کو لے کے، مثال کے طور پہ احل اللہ البیع ایک جنرل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیعوں کو حلال کر دیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو فلاں بے حرام قرار دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بیو حلال ہیں، تو اس بیس پہ وہ جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میں اس کو نہیں مانتا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی آیت کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ بات ایک اور مثال دیکھتے ہیں، میں بھی سمجھ آ اور جس طرح زانی کو سر انہوں نے جی سر میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرا خیال کہ کوئی بھی ایسا پھر وہ نہیں ہے نا، یعنی ہر جو اگر حکم قرآن پاک میں ایسا آیا ہے سنت کو منسوخ کرنے والا، تو مطلب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا یعنی دوسرا طریقہ بھی کر کے دکھایا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی حکم ایسا تو ہے نہیں جس میں سنت سے اس کو پھر اس کی تردید کی نہیں گئی ہو۔ ہاں، یہ پوائنٹ اہم ہے، یہ پوائنٹ اہم ہے، لیکن وہ ہم شافی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جنرل یہ پرنسپل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کا سنت سے نسخ ہو سکتا ہے تو اس سے اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آگے وہ مثال دوسری یہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس زانی کو انہوں نے رجم کیا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ رجم اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا ہو جس میں کہا گیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ کوئی سمجھا سکتا ہے کہ مثال یہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی جینیئر اسٹوڈنٹ کلاس کے؟ ٹائم بہت کم ہے۔ اس طرح تو پھر وہ صرف مطلب کوڑے لگا کے چھوڑ دیتے، یہ تو پھر صرف شادی شدہ لوگوں کی سزا ہوتی، تو رجم جو ہے وہ تو پھر شادی شدہ اس کے ہوتی ہے نا، تو یہ پھر یعنی اس میں آ جائے گا حکم میں، یعنی یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کلیئر نہیں ہے۔ ہاں، یعنی آلموسٹ ٹھیک ہے بات آپ کی، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا نا شادی شدہ لوگوں کو، یعنی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے رجم کیا، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی مرد و عورت کو 100 کوڑے مارو، تو کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ زانی مرد و عورت کو 100 کوڑے مارو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، تو اس آیت سے اللہ کے نبی کا وہ فعل جو آپ نے رجم کروایا وہ منسوخ ہو گیا۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا، امام شافی یہ بات کر رہے ہیں۔ اور موسم پر مسا کے بارے میں کہا جاتا کہ وضو کی آیت نے مسا کو منسوخ کر دیا، اور یہ کہنا بھی جائز لیکن ٹھہرتا ہے۔ سر اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آج میں یہ منسوخ اور عمل تو ایک قرآن کا حکم ہے،
آواز کٹ گئی ہے آپ کی. آواز مجھے نہیں آ رہی. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. کے ذریعے ہے نا کہ دیکھیے قرآن کا ایک حکم ہے جس کی کہ تفسیر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا عمل سے پتہ چلتا ہے یا ان کے ایکسپلینیشن سے پتہ چلتی ہے، جیسے نماز وغیرہ کا بھی حکم ہے. تو نہیں، وہ امام شافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ جتنے بھی رجم وغیرہ ہوئے ہیں نا، یہ اس آیت سے پہلے ہوئے ہیں، یہ اس آیت سے پہلے ہوئے ہیں جتنے رجم ہوئے ہیں. تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے. اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ والا جو حکم ہے کہ 100 کوڑے مارو زانیہ اور زانی مرد و عورت کو، تو امام شافی کہتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے یہ حکم بعد کا ہے اور وہ سارے حکم پہلے کے ہیں، تو اس لیے قرآن سے اس سنت کا نسخ ہو گیا ہے. تو اس لیے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سنت جاری کی تھی، رجم کیا تھا لوگوں کو، اگر وہ رجم منسوخ ہونا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آپ پر جو ہے کوئی سنت جاری کی، آپ پر سنت نازل ہوتی، آپ اس کو جاری کرتے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اینی ہاؤ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. آ، مطلب ضروری نہیں ہے کہ امام شافی کا موقف صحیح ہو. اور یہ کہنا بھی جائز ٹھہرتا کہ جس چور نے کسی حفاظت کیے جانے کے بغیر مال کی چوری کی اور اس کی چوری بھی 1/4 دینار سے کم ہو، تو یہ کہا جائے کہ اسے کوئی چیز سزا سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ساری قوت ساری کا تو فقط ایدیہما. اس کی بھی آپ کو یقیناً سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن ہم چلتے ہیں آگے. کوئی بتا سکتا ہے تو بتا دے، میں تب تک آگے پڑھتا ہوں. کیونکہ چور کے لفظ میں ہر چوری کرنے والا آ جاتا ہے، چاہے اس نے کم چوری کی ہو یا زیادہ، اور زیادہ، اور چاہے جس چیز کی چوری ہوئی وہ حفاظت میں پڑی ہوئی تھی یا نہیں تھی. اور اس طرح رسول اللہ کی ہر حدیث کو یہ کہہ کر رد کرنا جائز ہوتا کہ یہ حدیث آپ نے نہیں کہی، یعنی جب وہ قرآن میں نہ ملتی. اور ان دونوں طریقوں پر سنتوں کو رد کر دینا جائز ٹھہرتا، اور ہر اس سنت کو ترک کر دیا جاتا جس کے ساتھ قرآن مشمل ہوتا اور سنت کے اس کے مطابق ہونے کا احتمال ہوتا، اور سنت ہمیشہ قرآن کے مطابق ہی ہوتی ہے. جب سنت میں آنے والے لفظ میں قرآن کے لفظ کی مخالفت کا ذرہ بھی احتمال ہوتا یا اس چیز کا احتمال ہوتا کہ سنت کے لفظ میں قرآن کے لفظ پر کوئی اضافہ ہوتا اور اس پہلو سے اس میں اس کی مخالفت کا احتمال پایا جا سکتا، اللہ کی دعوت سے سنت سے اس قول کی موافقت اور ہمارے قول کی موافقت. اینی ہاؤ یعنی خلاصہ وہی ہے جو ہم نے اوپر بتا دیا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ سنت کا نسخ سنت سے ہی ہونا چاہیے، ورنہ بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے، بہت نازک صورتحال پیدا ہو جائے گی. بس یہ سمجھ. امام شافعی کی یہ رائے اگرچہ پہلی نظر میں عجیب نظر آتی ہے، لیکن اس پر انہوں نے جو استدلال کیا ہے نا، اسے بے وزن نہیں کہا جا سکتا. وہ اپنی جگہ انتہائی وزنی اور معقول ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر سنت قرآن سے منسوخ ہو سکتی تو ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری سنت ہوتی جو بتاتی کہ پہلی سنت منسوخ کر دی گئی ہے، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو کہ کوئی چیز اپنی ہی جیسی چیز سے منسوخ ہو سکتی ہے. بہرحال جمہور اور امام شافی کے مابین اس اختلاف کا کوئی عملی اثر نہیں پڑتا، اسی لیے محقق شافی علماء اس بارے میں جمہور کے ساتھ ہیں. ایون کے مطلب جو محقق شافی علماء ہیں نا، وہ بھی جمہور کے ساتھ ہیں، نہ کہ امام شافی کے ساتھ. اب رہا قرآن کا بذریعہ سنت منسوخ ہونا، تو اس کے بارے میں 3 مسلک ہیں. پہلا جو مسلک پہلی بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ سنت کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کرنا. اب جو بات ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے قرآن کا سنت کے ذریعے نسخ ہونا. تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 3 مسلک ہیں. پہلا مسلک ہے جمہور کا، جن میں امام شافی سر فہرست ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جائز ہے. امام شافی کہتے ہیں کہ سنت کے ذریعے قرآن کی چاہے سنت مشہور ہو یا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جیسے قرآن منسوخ ہو سکتا ہے. پھر وہ اس کے لیے ظاہری قرآن سے دلائل لاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اور ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور بتاتے نہیں ہیں مگر روز آیت آتی. اور یہ ارشاد یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده الکتاب، کیونکہ آیات کی ظاہر مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نسخ صرف قرآن ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافی کی رائے یہ ہے کہ قرآن کا نسخ قرآن سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ چاہے خبر متواتر ہو، چاہے مشہور ہو، اخبار احاد ہو، کوئی بھی ہو، اس سے قرآن کا نسخ نہیں ہو سکتا. نہیں جیسی چیز سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا مسلک حنفیہ کا ہے اور مالکیہ کا ہے، اور وہ یہ کہ یہ متواتر اور مشہور سنتوں کے ذریعے جائز اور اخبار احاد کے ذریعے ناجائز ہے. تو امام شافی نے تو کہا تھا کہ کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا نسخ قرآن کے علاوہ.
لیکن حنفیہ کہتے ہیں، احناف یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے تو نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ متواتر اور مشہور روایات سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے، موضوع پر مسا کی دی ہے۔ اور دوسری یہ کہ قرآن میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، نے اسے منسوخ کر دیا۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے نا وصیت کرو، والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، لیکن حدیث میں یہ بات آ گئی لا وصیت لوارث، جو وارث ہے نا، جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ والا جو حکم ہے کہ جو ایک شخص ہے نا جس نے جو مرا ہے، اس کے جو وارث جنہوں نے وارث بننا ہے نا، اس کے بچے ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے جو ہے اگر مرد ہے تو اس کی بیوی ہے، اگر عورت ہے تو اس کا شوہر ہے، یہ ورثاء ہیں جو وارث بنیں گے اس کی جائیداد کے۔ تو جو وصیت ہے نا، وصیت اگر کسی بندے نے وصیت کرنی ہے تو وہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اور یہ والی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہاں سے؟ سنت سے، حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو جبکہ یہ والی جو بات ہے یہ قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے، قرآن میں جسٹ وصیت کرنے کا حکم ہے۔ تو احناف اس بات کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وصیت ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہوگی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو روایت ہے یہ متواتر ہے یا مشہور ہے، تو اس لیے اس سے ہم قرآن کا نسخ کر سکتے ہیں، قرآن کو منسوخ مان سکتے ہیں جو روایت مشہور ہوگی یا جو روایت جو ہے متواتر ہوگی۔ اچھا جی، دو جو مسالک ہیں نا ان پہ ہماری بات ہو گئی۔ پہلا یہ کہ قرآن سے ہی نسخ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ سنت متواترہ اور جو ہے مشہورہ سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا جو ہے مسلک یہ ہے کہ یہ ظاہریہ کا اور ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا بھی یہ ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کا نسخ اخبار احاد سے بھی ہو جاتا ہے۔ جو اخبار احاد ہیں، احادیث ہیں، چاہے وہ مشہور ہیں یا نہیں ہیں، متواتر ہیں یا نہیں ہیں، ان سے قرآن کا نسخ ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا موقف ہے، کیونکہ جب خبر احاد صحیح قرار پا جائے تو وہ ان کے نزدیک قطعی الدلالت ہو جاتی ہے۔ جب ایک بات طے ہو گئی کہ یہ روایت صحیح ہے، صحیح روایت ہے، تو اس کے بعد وہ قطعی الدلالت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں انہوں نے کئی حدیثیں پیش کی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ قباء میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آنے والے نے قبلے کی تبدیل ہونے کی خبر دی تو سب لوگوں نے کعبے کی طرف اپنا رخ پھیر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ خبر واحد سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس کی دلیل کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں بہت سے ایسے قرائن پائے جاتے ہیں جو اس کے سچ ہونے کا واضح طور پر پتہ دیتے ہیں، اور یہ محض ایک خبر احاد نہیں ہے۔ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محتف بالقرائن یہ خبر ہے، یہ محض خبر واحد نہیں ہے۔ اچھا، ان تینوں مسالک میں سب سے راجح مسلک جمہور ہی کا نظر آتا ہے۔ موضوع پر مسا اور وارث کے لیے وصیت نہ ہونے کو جو حنفیہ نے قرآن کو متواتر سنت کے ذریعے منسوخ ہونے پر بطور دلیل پیش کیا ہے، ان میں موضوع نسخ کا نہیں بلکہ تخصیص کا ہے، اور تخصیص چونکہ حنفیہ کے نزدیک نسخ ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے یہ اختلاف محض لفظی قرار پایا۔ رہا متواتر سنت کا، متواتر سنت کے ذریعے تو یعنی صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہور کا مسلک زیادہ بہتر ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن کا نسخ جو ہے خبر متواتر سے یا سنت مشہورہ سے ہو سکتا ہے۔ جمہور کا یہ ہے نا؟ نہیں، پہلا مسلک جمہور کا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک صاحب کتاب کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا جمہور کا مسلک یہی ہے، اور یہ راجح ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ صاحب کتاب کے نزدیک وہ راجح ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات صحیح ہو۔ اچھا، آگے ہے کہ رہا متواتر سنت کا، متواتر سنت کے ذریعے، اخبار احاد کا اخبار احاد کے ذریعے، اور اخبار احاد کا متواتر سنت کے ذریعے منسوخ ہونا، تو اس کے جواب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی متواتر کا متواتر سنت سے نسخ ہو سکتا ہے، خبر واحد کا خبر واحد سے نسخ ہو سکتا ہے، خبر احاد کا خبر متواتر سے نسخ ہو سکتا ہے، اس میں سب متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
رہا متواتر سنت کا اخبار احاد کے ذریعے منسوخ ہونا، تو اس میں اختلاف اسی طرح ہے جس طرح جس طرح کا قرآن کے اخبار احاد کے ذریعے منسوخ ہونے میں ہے، اور جواز کے قائل نہیں ہے، اور جمہور اس کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ جمہور یہ مطلب صاحب کتاب کہنے کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد کے ذریعے خبر متواتر کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ نسخ کی بات ہوگی، اور جو ہمارے قواعد تھے وہ مکمل ہو گئے۔ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم نے کچھ پہلے پڑھے تھے مصادر شریعت، سورسز آف شریعہ، جن میں ہم نے پڑھا پہلا سورس تھا قرآن، دوسرا سورس تھا سنت، اور درمیان میں قواعد لغویہ عربیہ آ گئے تھے۔ اب جو ہے وہ جو پہلا سیکوینس تھا ہمارا، قرآن جو سورسز آف شریعہ کی بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی، قرآن اس کے بعد سنت، تو یہ اب دوبارہ وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یعنی پہلا سورس قرآن ہے، دوسرا سورس سنت ہے، اور اب تیسرا سورس جو ہے احکامات کو لینے کا وہ ہے اجماع۔ ٹھیک ہے، تو اجماع کیا ہے؟ یہ تیسرا ماخذ ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک اپنی قوت اور حجیت میں اس کا مرتبہ باقی تمام ماخذ میں سب سے پہلا ہے۔ یعنی قرآن اور سنت کے بعد جو سب سے اسٹرانگ ماخذ ہے، سورس ہے، وہ اجماع ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ علماء اصول کی اصطلاح میں اجماع سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے میں امت کے تمام اہل علم کسی عملی مسئلے کے شرعی حکم پر متفق ہو جائیں۔ آپ کی وفات کے بعد لوگ کسی مسئلے پر، کسی عملی حکم پر، اس کے شرعی حکم پر اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں، سارے علماء، کسی زمانے کے سارے علماء، تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کے واقع ہونے کا امکان بھی ہے یا نہیں ہے، اجماع ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں جمہور کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، اور عملاً صحابہ کرام کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جن بہت سے احکام پر اجماع کیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس پہ سب کا اجماع ہو چکا ہے کہ جو بیوی ہے نا، اس کی پھوپھو کو، اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع نہیں رکھ سکتا، ایٹ اے ٹائم دونوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ان کو دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یا خالہ اور بھانجی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا دونوں۔ دوسرا یہ کہ اگر سگے بہن بھائی نہ ہوں تو باپ کی طرف سے ہونے والے بہن بھائیوں کو سگے بہن بھائیوں کی جگہ دی جائے گی۔ اگر سگے بہن بھائی نہ ہوں تو باپ کی طرف سے ہونے والے بہن بھائیوں کو سگے بہن بھائی کی جگہ دی جائے گی۔ باپ کی طرف سے اگر ہے نا بہن بھائی، باپ کی طرف سے بہن بھائی جو ہیں ان کو، یعنی جو باپ کی اولاد ہے نا دوسری ماں سے، ان کو وہ بہن بھائی ہی ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا، اس پہ بھی سب کا اجماع ہے۔ چوتھا یہ کہ مفتوحہ راضی کو فاتحین کے درمیان اس طرح نہیں بانٹ دیا جائے گا جن کی طرح دوسرے ممالک نام بانٹ دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ کچھ مسئلے مسائل ہیں جن پہ علماء کا اجماع ہوا۔ امام شافعی اگرچہ اجماع کے ممکن الوقوع ہونے کے قائل ہیں، لیکن وہ عہد صحابہ کے بعد اس کے وقوع کو انتہائی نادر اور مشکل شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجماع اگر ہو سکتا تھا تو وہ صحابہ کے زمانے میں ہی ہو سکتا تھا، اس کے بعد یہ بہت ہی مشکل ہے یہ والا کام۔ یہ زیادہ مشکل بحث نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً یہی رائے امام احمد بن حنبل کی بھی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جو شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ بھی تقریباً وہی بات کرتے ہیں کہ اجماع نہیں ہو سکتا، مشکل ہے صحابہ کے بعد۔ اجماع کے امکان کے سرے سے انکار صرف شیعہ اور بعض معتزلہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اجماع کا چکر کوئی نہیں ہے، شیعہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اجماع کی حجت ہونے کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہاں سے جو ہے نا استدلال کیا گیا کہ اجماع حجت ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ یہ بھی اجماع کے دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے یہ والی آیت، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو کوئی اللہ اور جو کہ رسول کی ہدایت
मालूम हो जाने के बाद नाफरमानी करे और अहले ईमान के रास्ते के सिवा किसी दूसरे रास्ते का इत्तिबा, यहाँ पे अहले ईमान के रास्ते की बात की गई है। तो अहले ईमान का रास्ता यानी जो अहले ईमान अगर किसी बात पे मुत्तफिक हो जाए तो उससे अलग होना भी दुरुस्त नहीं। अगर अहले ईमान की इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि खाला और भांजी को एक निकाह में जमा नहीं किया जाएगा तो अब कोई शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता। जमहूर का इस्तेदलाल चंद मरफूआ हदीस से भी है, जिनमें से एक ये है कि मेरी उम्मत किसी गुमराही पर मुश्तमिल नहीं होगी। अगर तुम इख्तिलाफ देखो तो सवाद आजम का साथ दो, सवाद आजम का साथ दो। ये भी दलील है इसकी इजमा की हुज्जत होने की। जो है उसके बाद है तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी बदौलत मुसलमान का दिल अपने अंदर कीना नहीं रखता। अल्लाह के लिए इखलास अमल, उलिल अमर से खैर ख्वाही और मुसलमान की जमात से लगे रहना। तो ये भी एक दलील है। उसके बाद बात ये आती है कि इजमा की सनद क्या है। इजमा की सनद क्या चीज होगी उसे मोतबर माना जा सके, कैसे पता चलेगा कि इजमा हो गया है। इस बारे में जमहूर का कहना यह है कि इजमा के लिए किसी नस या क्यास पर मबनी होना जरूरी है। यानी किस चीज पे इजमा होगा। बाज फुकाहा कहते हैं कि वो उस क्यास पर मबनी हो सकता है जिसकी इल्लत का जिक्र नस में हुआ हो। और अक्सर फुकाहा ये शर्त नहीं लगाते, क्योंकि सहाबा इकराम ने जिन मसाइल पर इजमा किया उनमें वो हमेशा किसी सनद को तलाश करते थे जिस पर अपनी राय की बुनियाद रखें। दादी की मिरास के मसले में उन्होंने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत पर एतमाद किया, और फूफी और भतीजी या खाला और भांजी को बेहक वक्त निकाह में रखने की हुर्मत पर उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु पर एतमाद किया। यानी जब सहाबा इकराम किसी मसले पे इजमा करना चाहते थे तो वो मतलब तलाश करते थे कि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, सहाबा इकराम उसके बारे में क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब फूफी और भतीजी या खाला और भांजी को एक निकाह में जमा रखने की बात आई तो अ, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पर एतमाद किया गया, जिन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस बारे में ये इरशाद फरमाया है, कोई हुक्म दिया है। तो उन्होंने उसको बुनियाद बनाया। इसी तरह जब नहीं, जो मुगीरा बिन शोबा हैं वो दादी की मिरास के मसले में, यानी दादी की मिरास का मसला पेश आया साहबा किराम के ज़माने में कि दादी जो है अगर वो जिंदा मौजूद है तो उसकी मिरास का क्या होगा, यानी वो विरासत में उसको कितना हिस्सा मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सहाबा किराम ने उसके बारे में सनद तलाश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में क्या मौकिफ था। तो हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मिली कि दादी को यूं मतलब उसके साथ जो है मामला किया गया, विरासत में हिस्सा दिया गया। जब फूफी और भतीजी का मामला आया तो जो है सनद तलाश की गई और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पर एतमाद किया गया। इब्न हज़म ने अपनी किताब अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम में इस चीज पर मुतअद्दिद मज़कूर दलाइल का जिक्र किया कि इजमा की सनद पर नस हो सकती है। यानी जो इजमा होगा ना वो किसी नस की बुनियाद पे होना चाहिए। कोई नस होगी तो इजमा होगा, कोई कुरान या सुन्नत की दलील होगी तो उस पर इजमा होगा। और क्यास को उसकी सनद करार देने वालों पर सख्त गिरफ्त की है। वो कहते हैं कि क्यास जो है उसकी बेस पे इजमा नहीं हो सकता, चाहे उसकी इल्लत का नस में जिक्र ही क्यों ना हो। साहबा इकराम ने जिन मसाइल में क्यास को अपनी इजमा की सनद बनाया, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की खिलाफत पर उनका इजमा, या मुर्तदीन के क़िताल पर उनका इजमा, या दवाबीन कायम करने पर उनका इजमा, तो इनके बारे में इब्न हज़म कहते हैं कि इनमें उनका इजमा किसी शरई मसले के बारे में ना था। यानी जो दवाबैन से मुराद ये है कि आपको पता है ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुरान को जमा किया गया है। कुरान को जमा किया गया है। अब कुरान को जमा करने से मुतल्लिक कोई नस तो मौजूद नहीं थी ना, कोई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कोई फरमान तो मौजूद नहीं था ना। तो महज क्यास था। क्यास क्या था कि अगर हम ये ना करेंगे काम तो ये जो है कुरान के ज़ाया होने का खदशा है। ये क्यास था महज एक। ठीक है। तो जो है जो लोग कहते हैं ना कि क्यास की बुनियाद पे भी इजमा हो सकता है, इस तरह के इस बात पे इजमा हो गया कि कुरान को जमा करना चाहिए, साहबा किराम के इस बात पे इजमा हो गया ना, लेकिन इसकी बुनियाद, इसकी बेस, इसकी सनद जो है क्यास पे रखी गई। तो इब्न हज़म कहते हैं कि क्यास बेस पे इजमा नहीं हो सकता, जबकि बाकी लोग कहते हैं कि क्यास की बुनियाद पे भी इजमा हो सकता है। तो इब्न हज़म इस बात का जवाब ये देते हैं कि ये जो मामला था ना कुरान को जमा करने वाला, ये कोई शरी मसला ना था। अगर कोई शरी मसला होता तो उसकी बुनियाद क्यास ना होता,
उसकी सनद कियास ना होता बल्कि कोई मनसूस चीज होती जिस पे इजमा किया जाता। किसी मनसूस चीज पे इजमा, यानी इब्न हजम कहते हैं कि किसी मनसूस चीज पे इजमा होगा, किसी कियासी चीज पे इजमा नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। इजमा की दो किस्में, वकूअ पज़ीर होने के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं। एक इजमाई सरी है और दूसरा जो है ना इजमाई सुकूती है। इजमाई सरी ये होता है कि किसी मसले पर उलमा इस तरह मुत्तफिक हों कि उनमें से हर एक अपने कौल या फेल के जरिए से अपनी राय का इजहार करे। अगर सभी लोग अपनी राय का इजहार कर देना, अपनी राय को बयान कर दें, मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट में कोई मसला पेश आया है तो वो पूछते हैं जी, मिसाल के तौर पे तहरीक में इत्मीद आई है तो वो उसमें जी कहेंगे जी बताएं जी कौन कौन तहरीक में इत्मीद के हक में है, खड़े हो जाएं या हाथ खड़े करें। तो जो खड़े हो जाएंगे या हाथ खड़े कर देंगे तो समझ लें कि ये उनका इजमाए सरी है कि उन्होंने सराहत के साथ वजाहत कर दी कि हम के हक में हैं तहरीक में इत्मीद के। लेकिन अगर ऐसा हो कि कुछ लोग खामोश रहें, वो हों तो हक में ही लेकिन खामोश रहें, तो इसको इजमाई सकूती कहा, उसको इजमाई सकूती कहा जाएगा कि उनका सुकूत कहते हैं खामोशी को, कि उनका वो खामोश तो हैं लेकिन वो हक में है। तो दो किस्में हैं, इजमाए सरी और इजमाए सकूती। ठीक है, इजमाए सरी वो है जिसमें सराहत कर दे कि मैं इस पे इजमा का हिस्सा हूँ। सर इसमें ये हुआ कि सरी में यानी पता चल जाता है कितने हक में और कितने नहीं है, और कोई भी बीच में ऐसा नहीं रहता जो कि किसी ने कोई फैसला ना दिया हो। हम्म। सकूत सकूत में ये है कि कुछ ऐसे भी हैं जो ना हक में कहते हैं और ना उसके खिलाफ कहते हैं, ऐसी बात है। अम, हाँ, इसमें डिटेल है वैसे, यानी अगर वो खामोश हैं तो उनकी खामोशी का क्या मतलब लिया जाए, वो ये हम पढ़ते हैं। इससे मुराद ये है कि एक या चंद अहले इज्तिहाद उलमा किसी मसले में शरई हुक्म बयान करें, उनकी उनके ज़माने में शोहरत हो जाए, फिर भी दूसरे अहले इज्तिहाद उलमा उस पर कोई एतराज़ ना करें, उन्होंने कोई एतराज़ ही नहीं किया, खामोश रहे। ये इजमा अक्सर हनफी उलमा के नज़दीक हुज्जत है। ठीक है, हनफी उलमा कहते हैं कि ये हुज्जत हो गया, ये भी इजमा हो गया, लेकिन अपनी क़ुव्वत में वो इजमाए सरी की बनिस्बत कमतर है, इजमाए सरी से वो कम है। इसलिए वो कहते हैं कि इसका इनकार करने वाले को काफिर करार नहीं दिया जाएगा। जो इजमाए सुकूती का इनकार करेगा ना उसको काफिर करार नहीं दिया जाएगा, जो इजमाए सरी का इनकार करेगा उसको काफिर करार दिया जाएगा। बाज कहते हैं कि वो हुज्जत तो है लेकिन इजमा नहीं है, बाज ये कहते हैं कि वो हुज्जत तो है लेकिन इजमा नहीं है क्योंकि वो खामोश रहे हैं उनमें से कुछ लोग। मालिकिया और इमाम शाफी के नजदीक कोई इजमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो खामोश रहे हैं, उन्होंने कोई एतराज भी नहीं किया, कोई उसके हक में भी बात नहीं की, तो इमाम शाफी कहते हैं कि ये इजमा नहीं है। इमाम अहमद के नज़दीक ये हुज्जत है लेकिन वो उसे इजमान नहीं कहते, बल्कि अगर किसी मसले में ये वाक़ हो तो कहते हैं इसमें मुझे किसी इख्तलाफ का इल्म नहीं है। बस वो ये कह देते हैं, ये फ्रेज बोल देते हैं कि इसमें कोई इख्तलाफ मालूम नहीं है, लेकिन वो इसको इजमा का नाम नहीं देते, क्योंकि इसमें उलमा का इत्तेफाक गैर यकीनी है। गैर यकीनी एक बात है, यकीनी नहीं है कि वो उस हक में थे या नहीं थे। इमाम इब्न तैमिया इसे इकरारी या इकराई का नाम देते हैं, रिवायत या नकल के लिहाज से सुन्नत की मानद है अगर उसका जरिया ये नकल कौलन या फ़िलन कोई मुतवातिर रिवायत है तो वो कती है। और अगर उसका जरिया नकल कोई अखबार अहाद है तो वो सन्नी है। इन लोगों का इजमा मोतबर होगा तो सब जो है ना मतलब राफजी या खारजी ना हो तो बाकी जो है ना उलमा उनका इजमा मोतबर होगा। कि इजमा किताब व सुन्नत की किसी नस को मनसूख कर सकता है, तो इसमें सही बात यह है कि इजमा किसी नस को मनसूख नहीं कर सकता। अगर सहाबा या बाद के उलमा के किसी मसले में दो कौल हों तो क्या बाद वालों के लिए उनमें से किसी एक कौल पर इजमा करना जायज़ है? तो ये भी आप देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद है इजमा अहले मदीना, उसकी क्या हैसियत है। तो अहले मदीना के इजमा के चार मरातब बयान किए गए हैं। ये भी ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको भी आप खुद देख लीजिएगा, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। और लास्ट इसमें जो बात बात आती है वो ये है कि बाज दूसरे इजमा, दूसरे मतलब खुलफाए राशिदीन के इत्तेफाक से इजमा मुनक्किद हो जाता है। यानी बाज दूसरी इजमा से मुराद एक तो है ना पूरी उम्मत का इजमा, कुछ है कि मसलन फुक़हा का इजमा या जो है खुलफाए राशिदीन का इजमा, तो इसकी क्या हैसियत है। मिसाल के तौर पर शिया कहते हैं कि अहले बैत के इत्तेफाक से इजमा मुनक्किद हो जाता है। अहले बैत जिस बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो
جو ہے نا وہ اجماعی قرار پاتا ہے. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو جمہور اہل علم اجماع کہتے ہیں نا، صرف وہی اجماع ہوگا. باقی جو ہے نا وہ اصلاحی طور پہ اجماع کہا گیا ہے، وہ اجماع اصلاحی اجماع وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اجماع کی بحث ہے. ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں، باقی آپ اس کو خود جو ہے اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا. زیادہ مشکل اس میں چیزیں نہیں ہیں. پچھلی جو بحث تھی ناسخ و منسوخ کی، اس کو آپ ذرا تسلی سے پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا.